अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं हूं सलमान हसन। रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अवाम को सिक्योरिटी दे, वो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दे और जो भी आइन के तहत उनको सहूलतें हासिल हैं वो उन्हें फ़राहम की जाएँ, और ये हमेशा से ही रियासत की ज़िम्मेदारी रही है। लेकिन गिला हमेशा अवाम की तरफ से होता है, और वो यही कि जी जो भी आइन में हमें हुकूक़ हासिल हैं वो हमें नहीं दिए जाते। प्रोग्राम में सबसे पहले ज़रा जिक्र करते हैं जो आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये वाक़या पेश आया है हज़ारा एक्सप्रेस के साथ, जिसकी बोगियाँ तकरीबन बताया जा रहा है कि 10 बोगियाँ जो हैं वो पटरी से उतर गई हैं, और उसकी वजह से अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक कम अज़ कम 30 अफराद इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, जबकि 100 के करीब ज़ख्मी हैं। इन ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इस वक्त जो मुख्तलिफ़ ट्रैक्स हैं, क्योंकि ये सुबह सिंध में ये वाक़या पेश आया है, तो जो अप एंड डाउन जो ट्रैक्स हैं वो इस वक्त बंद हैं और उन्हें खोलने की इस वक्त हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो मालूमात हैं वो यही कि अब तक ट्रैक्स जो है वो नहीं खुल सके हैं। बहरहाल ये वाक़या जब पेश आया उसके बाद हमने देखा कि ख्वाजा साद रफ़ीक जो कि वज़ीर रेलवे हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया, उन्होंने ये ज़िक्र किया है कि जी मुमकिन है कि ये तख़रीब कारी भी हो, लेकिन ये भी ऐन मुमकिन है कि ये कोई मैकेनिकल फ़ॉल्ट हो। बहरहाल जिस तरह माजी में हमने देखा गो कि हादसात जो है इस तरह के वो कम हो गए हैं, जिस तवातुर के साथ पहले पेश आते थे या गुज़श्ता हुकूमतों में पेश आते थे वैसे नहीं आ रहे, कम हुए हैं। लेकिन जिस तरह माजी में हमने देखा कमिटीज़ बनती हैं और उसके बाद इंक्वायरी होती है और फिर जो कैफर किरदार तक पहुंचाने की बातें की जाती हैं कि जी पहुंचाया जाएगा, ऐसा होता दिखाई नहीं देता, और कसूरवार जो हैं वो कभी भी सामने नहीं आते। कसूर से याद आया कि जी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कसूर में मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने एक जलसायाम से ख़िताब किया, और जाते जाते, क्योंकि ये आखिरी बिल्कुल जो है वो वक्त चल रहा है मौजूदा हुकूमत का, तो उन्होंने जाते जाते वहाँ पर एक जलसा किया, क्योंकि ये पहले से ज़ाहिर तय था, ये तयशुदा जलसा था, और खुर्डियाँ के मकाम पे ये जलसा हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने ख़िताब करते हुए न सिर्फ ये कि एक तो वाज़े कर दिया कि जी 9 अगस्त को वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, और साथ साथ उन्होंने इंदिया भी दे दिया कि आइंदा जो वज़ीर आज़म है इस मुल्क के वो नवाज शरीफ होंगे। भाइयों, आज मैं आपको अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम पेश करना चाहता हूं, और ये ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात की पुकार कर गवाही दे रहा है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा और इस मुल्क की खिदमत करेगा। तो जनाब जो कुछ भी सोचे, अगले वज़ीर आज़म जो हैं वो नवाज़ शरीफ होंगे, ये कहना है मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। और अब देखते ये हैं कि इस पर क्या जो है वो बातें सामने आती हैं, और बातें यानी गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान शामिल हैं उनका मैं तारुफ़ करा दूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। और हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने, रहनुमा हैं JUIFA के। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। और पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन जो है वो आज इस प्रोग्राम में बैरिस्टर आमिर हसन करेंगे। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा स्टार्ट करना चाहूँगा बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपसे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि अगले वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ होंगे, आप लोग कहते हैं कि जी बिलावल भुट्टो होंगे, और अभी तो फ़िलहाल ये समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और कब होंगे इलेक्शन, उसमें क्या ताख़ीर हो सकती है। बहुत शुक्रिया जी। देखें, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ तो हमेशा ये कहती हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कायद के बारे में कहती है, और हैरानगी तो तब होती है जिसकी 2 सीटें होती हैं और वो भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमारे होंगे। बहरहाल ये सियासी जमातों का हक है। इंतखाबात के करीब हमेशा वो अपना मंशूर देती हैं, आवाम के पास जाती हैं, और उसके बाद अपने वज़ीर आज़म के लिए, अपने कायद के लिए ये बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो आने वाले इंतखाबात हैं उसमें अपनी एक जो उसका एक तारीख़ रही है, एक लेगेसी रही है, एक मेरास रही है, उसके साथ जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत मुतारफ़ करवाने वाली जमात है, आइन देने वाली जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों के हकूक़ के लिए अवाम को ताकत का सरचश्मा बनाने वाली जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लोगों को रोज़गार दिया है, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसका कायद 70% पाकिस्तानियों की तरह अर्ली 30s में और नौजवान कायद है, आला तालीम याफ्ता है। तो हम तो अपनी इसी लेगेसी के साथ जा रहे हैं।
باقی ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا منشور رکھے گی، اپنا پروگرام رکھے گی، جسے عوام منتخب کریں وہ وزیر اعظم ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی حالات اس چیز کے متقاضی ہیں ہم سب سے، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کہ اس دفعہ ہم سیاسی پولرائزیشن کے اندر مزید اضافہ نہ کریں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ الیکشن پولیٹیکل پارٹیز کو ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑنے، پولیٹیکل پارٹیز کو مہنگائی کے خلاف لڑنے ہیں، جو کہ پیپلز پارٹی ایسی ہی کیمپین کرنے جا رہی ہے۔ ہم مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، غربت کے خلاف، لوگوں کے مسائل کے خلاف ایک جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں، ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے سندھ کے اندر لوگوں کو اس کے باوجود کہ مہنگائی بہت ہوئی، اکانومی خراب رہی، لیکن ہم نے مفت علاج کی سہولتیں دی ہیں، پاورٹی ریڈکشن کا پروگرام لے کے آئے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، تو پہلے وہ واحد پروگرام ہے جو لوگوں کو سہولت دے رہا ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے منشور کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں۔ الزام تراشیوں کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے عوام کو نقصان ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی جو سب سے زیادہ کسی پہ فتوی بازی کرتا ہے یا الزامات لگاتا ہے، پھر اس پہ بھی برا وقت آتا ہے، لیکن اس سے نقصان ریاست کا ہوتا ہے، عوام کا ہوتا ہے، اور ملک کے مسائل جوں کہ توں رہ جاتے ہیں صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن الزام تراشی کی آپ نے بات کی، میں واپس آتا ہوں۔ الزام تراشی کی آپ نے بات کی، مفتی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ مفتی صاحب، سر یہ کامران مرتضیٰ صاحب نے جو ہے وہ تنقید کی ہے اور یہ کہا کہ جی یہ تو جاتے جاتے جس طرح سے یہ جو ان کے مردم شماری، نئی مردم شماری کے تحت آپ نے کہا ہے کہ جی انتخابات ہوں گے، یہ تو ایک بم گرانے کے مترادف ہے۔ تو یہ کوئی یعنی انٹرنلی یہ چیز ڈسکس نہیں ہوئی تھی جماعت کی سطح پہ جو وہاں گئی اور پھر جواب آیا ان کا کہ نہیں جی سعد محمود صاحب تو موجود تھے؟ مفتی صاحب، میں آپ کا سوال نہیں سن سکا۔ سر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کامران مرتضیٰ صاحب نے آج تنقید کی ہے، وہ تنقید اس کا جواب تو آ گیا، لیکن یہ انٹرنلی کیا آپ کی جماعت کی سطح پر یہ ڈسکس نہیں ہوا تھا کہ جو نئے انتخابات یعنی کہ جو ہونے جا رہے ہیں وہ نئی مردم شماری کے تحت ہی ہوں گے؟ نہیں، مردم شماری کے بارے میں تو اتفاق تھا، نئی مردم شماری کے متعلق ہوں گے۔ ہمیں جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ نگران سپورٹ کو غیر ضروری طور پر لنگر آن نہ کیا جائے۔ اچھا، اور چونکہ آئین اور قانون کے ساتھ چلنا ہوتا ہے ہم نے، تو کسی جماعت کو ہم یہ اجازت تو نہیں دیں گے کہ وہ آئین اور قانون سے ناجائز فائدہ اٹھائے۔ پہلے یہ کام طالع آزما لوگ جابر کرتے تھے، اب اگر سیاسی لوگ بھی ایسا کام کرنے لگے تو یہ تو افسوسناک ہے۔ بہرحال ہمارے اتحادی ہیں، مسلم لیگ نون بھی، پیپلز پارٹی بھی، اگر ہمیں محسوس ہوا کہ وہ آئین اور قانون کے خلاف جا رہے ہیں تو پھر ہم آئین اور کیا خدشات کیا ہیں آپ کو مفتی صاحب؟ آپ کو خدشات ہیں کیا کہ کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں انتخابات، کتنی تاخیر ہو سکتی ہے؟ ہمارا تو ان کا مشورہ یہ ہے کہ آپ انہی دنوں کے اندر 3 مہینوں یعنی 90 دنوں کے اندر انتخابات کریں۔ تو اب اس کے لیے کوئی اور بہانہ بنائے، کہا جاتا ہے نا کوئی بدرا بہانہ بسیار۔ حالات تو بنتے ہیں، جس طرح 2-3 دن پہلے باجوڑ کے اندر حادثہ ہوا، وہ 50 لوگ جو ہیں 54 لوگ شہید ہو گئے اور 95 لوگ زخمی ہو گئے۔ اس طرح حادثات تو آتے رہتے ہیں، لیکن ہماری یہ رائے ہے کہ بے نظیر بھٹو جب شہید ہوئی تو اس وقت حالات بہت زیادہ خراب تھے، لیکن ہم نے انتخابات کا راستہ اختیار کیا، فرار کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ قوم کی بہتری اس میں ہے کہ حالات کا مقابلہ کیا جائے اور نئے لوگوں کو یہ حکومت حوالی کی جائے، یہ ہماری ایک رائے تو ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سلمان ابھی صاحب، سر ٹھیک ہے ان کی رائے ہے، مقدم ہے بالکل، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پہ جو حکومتیں ہیں وہ اپنی مدت کے تحت جس میں ان کو جو ٹائم فریم دیا گیا ہے کریں، لیکن اب تو یہ طے ہو گیا نا کہ جو حلقہ بندیاں ہوں گی اس میں 3 سے 4 ماہ لگیں گے، الیکشن آگے بڑھ گئے، جو پہلے 2 صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی اپنی جو مقررہ مدت ہے اس سے آگے نکل چکی ہیں، تو آئین جو ہے اس کے تحت جو وقت دیا گیا تھا وہ تو کراس ہو ہی گیا آلریڈی۔ سلمان صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو آج شہباز شریف صاحب نے پہلے بات کی ہے نا، میں اس کا جواب دے دوں۔ انہوں نے کہا کہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے، یہ ان کی پارٹی کا حق ہے، وہ جس کو مرضی نامینیٹ کریں، لیکن ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے
کہ وزیر اعظم بننے کے لیے پہلے پاکستان آنا پڑتا ہے. شاید وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ لندن سے بیٹھ کے وہاں سے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیں. وہ پاکستان تو آنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اپنے بھائی کی اپنی حکومت کے اندر بھی وہ آنے کے لیے رسک نہیں لے رہے, کیونکہ ان کی ساری توجہ کا مرکز تو اسٹیبلشمنٹ ہے نا. جب اسٹیبلشمنٹ ان کو گو ہیڈ دے گی, ان کی ریڈ لائنز جو ہیں وہ ختم کی جائیں گی, اور ان کے اوپر تمام مقدمات ختم کیے جائیں گے, اور ان کو کہا جائے گا کہ جناب بادشاہ سلامت صاحب آپ آ جائیں, اب آپ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو پھر شاید وہ واپس آ جائیں. فی الحال تو اس کے کوئی امکان نظر نہیں آ رہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ الیکشن جیتنا بھی پڑے گا. ابھی الیکشن میں جائیں گے, لیکن الیکشن ہوگا تو جیتیں گے نا. ابھی تو دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی, PMLN, JUI سب جماعتیں یہ کہتی تھی کہ ہر صورت میں یہ الیکشن بر وقت ہوں گے, اور کسی بھی صورت میں الیکشن میں تاخیر نہیں کی جائے گی. دیکھیے یہ جو نئی سینسز ہے نا, مردم شماری, پہلے بات ذہن میں رکھیے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ اپریل میں آنا تھا. اپریل سے زیادہ آپ مئی میں لے آتے. اب اگر یہ مئی میں آ جاتے تو آج یہ ایشو نہ ہوتا. اس وقت تو یہ راگ الاپا گیا کہ جناب یہ سینسس کے نتائج قبول نہیں ہے, اور نئی مردم شماری جو ہے اس کے نتائج کی بنیاد پہ شاید انتخابات نہ ہو سکیں, اور ہمیں پرانی مردم شماری کی بنیاد پر انتخابات کرانے پڑیں گے. سب لیڈروں کی, پیپلز پارٹی کی, JUI کی, PMLN کی, سب کی تقریریں موجود ہیں, ماں سوائے MKM کے علاوہ جو اس پہ اعتراض کرتی تھی. بالکل. اب MKM بھی جہاں سے اعتراض کرتی ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کہاں سے اعتراض کرتی ہے, ان کا ریموٹ کنٹرول کس کے پاس ہے. اچھا, وہ اعتراض ختم بھی ہو گیا ہے شاید, ختم ہو گیا نا. لیکن ایک اور سنیے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے نگران حکومت کے یا نگران وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کیا. اگر آپ نے 90 دن کے لیے الیکشن میں جانا تھا تو پھر آپ کو یہ نگران وزیر اعظم کے اور نگران حکومت کے اختیارات میں اضافہ کیوں کرنا پڑا؟ سر وہ اچھا, منطق یہ دی گئی ہے کہ جی IMF کے ساتھ معاملات کو آگے چلانے کے لیے. یہ کوئی پہلا معاہدہ ہے IMF کے ساتھ؟ کیا ماضی میں IMF نہیں, وہ یہ بھی کہا گیا کہ جی شاید ستمبر میں آگے کوئی بین الاقوامی معاہدے ہونے ہیں, جن کو, اور یہ اس میں جو آپ شاید بات کر رہے ہیں سیکشن 230 کی, جس میں جو ہے وہ چینجز کی گئی ہیں, اس سے پہلے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے تحت سر ہونا یہ ہے, میں صرف ایک اضافہ کر دوں کہ جو پہلے سے منصوبے چل رہے ہیں نا, اس کے اوپر ان کو اختیار ہے, اس نگران حکومت کو اختیار ہوگا. نہیں, آج سے پہلے آپ کو یہ کبھی خیال آیا کہ نگران حکومت کے اختیارات میں اضافہ کرنا ہے, نگران وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کرنا ہے؟ اس وقت بھی IMF تھی, اس وقت بھی ہمارے عالمی معاہدے تھے, اس وقت بھی معاہدوں کو آگے چلنا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے انتخابات نہیں کروانے تو پھر کوئی جواز تو نکالیں گے نا. جیسے کبھی سیکیورٹی کا ایشو آ جائے گا, کبھی مردم شماری کا آ جائے گا, کبھی کوئی اور وسائل نہیں ہے ہمارے پاس. جب 14 مئی کے انتخابات نہیں ہوئے تو کہا گیا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, لیکن 400 ارب روپے ہیں سرکاری گاڑیوں کے لیے, اور اربوں روپے ہیں MPA MNA کو گرانٹ بانٹنے کے لیے. روزانہ کی بنیاد پر اشتہاری اخبارات میں جو مہم چل رہی ہے اس کے لیے بھی پیسے ہیں. یعنی ہر چیز کے لیے پیسے ہیں. اگر نہیں ہے تو آپ کو انتخابات کے لیے حوالے سے کوئی نہ کوئی جواز آپ کو پیش کرنا پڑے گا. سر ترکی کی ایگزامپلز تو دی جاتی ہیں, بڑا کہا جاتا ہے, وہاں دیکھ لیں آپ کہ وہاں زلزلہ اتنا بڑا آیا اور اس کے باوجود وہاں پر وقت پر انتخاب ہوئے. سر میں کوئکلی ایک بریک لے لوں کیونکہ ظاہر اس پہ ہم نے اسٹاپ نہیں, اور یہ بھی کہ کوئی آئینی جو ہے وہ کوئی قدغن تو نہیں ہے کہ اگر نئی حلقہ بندی ہوتی ہیں کوئی آئینی قدغن, کیونکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جی 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی اگر کوئی سیٹوں میں رد و بدل ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی, ریاست اور عوام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. میں ذرا کوئکلی صرف ایک تو یہ کہ جو آئین کا آرٹیکل ہے وہ پڑھ کے سے بتانا چاہتا ہوں. یہ 51(3) ہے جس میں یہ درج ہے کہ قومی اسمبلی کی کل نشستیں کتنی ہوں گی, اور اس میں 4 صوبوں اور وفاقی دارالحکومت کی سیٹیں کتنی ہوں گی, یہ لکھا ہے. اور آئین کا آرٹیکل ہے 51A جس کی ذیلی دفعہ 5 کے تحت قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں گزشتہ سرکاری طور پر شائع مردم شماری کی بنیاد پر ہوں گی. یعنی کہ جو اب جو تازہ ترین 2023 کی جو مردم شماری ہے جو اس وقت یعنی اپروو کی گئی ہے CCI کی جانب سے, اس کے تحت ہی جو ہے وہ اب حلقہ بندیاں ہوں گی. اور پھر یہ ظاہر آئین میں کیونکہ چیزیں درج ہیں تو کہیں آنے والے دنوں میں کوئی آئینی قدغن تو سامنے نہیں آئے گی. اس پر ذرا ہم بات کر لیتے ہیں. محمد افضل خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سابق ایڈیشنل سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. افضل خان صاحب, سر ویلکم ٹو دا شو, اور فرمائیے گا کہ جو یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی آئینی طور پر اس میں اگر کوئی ترمیم یعنی تبدیلی کی جاتی ہے تو اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی, یعنی 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی اگر حلقہ بندیاں نہیں ہوتی ہیں. یہ اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دیجیے گا سر ہمارے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے. سلمان, ایک چیز ہے کہ جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان میں ایک جمہوری نظام جس کو دنیا میں کریڈیبل انداز سے قبول کیا جائے اور مانا جائے اور وہ رسپیکٹ دی جائے تو کسی بھی جمہوری نظام کی ہو, تو اس میں آئین بہت کلیئر ہے. لیکن اس وقت جو
عوام میں ایک خوف اور ایک اندیشہ ہے کہ جی الیکشن 90 ڈیز کے اندر نہیں ہوگا، اسمبلیاں ٹوٹنا ختم ہونے کے باوجود، حالانکہ صوبہ سرحد اور صوبہ پنجاب 14 مئی سے یہ ڈس انفرنچائزڈ ہیں، یہ 70% لوگ، یہ بھی آئین کی شدید خلاف ورزی ہے۔ تو ہمیں ایک تو اللہ کرے کہ بہترین اور بر وقت انتخابات ملیں جس میں پاکستان اقوام متحدہ اور یورپین یونین سے بھی وہ مبصر، جیسے ہمیشہ ہم وہ انوائٹ کرتے تھے اور وہ بیسیکلی اپنے خرچے پہ رہتے تھے، لیکن ایک ہم ان کو انویٹیشن دیتے تھے اور وہ آتے تھے اور وہ اپنی ایک رپورٹ الیکشن کے بعد جمع کراتے تھے، اور الیکشن سے کچھ 4-6 مہینے پہلے آ جاتے تھے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پری پول ریگنگ ہوتی ہے، ڈیورنگ دی پول ریگنگ ہو سکتی ہے، بڑے مسئلے ہوتے ہیں سر، لیکن وہ تو ابھی نوبت، ابھی تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو اگلا سٹیپ ہے نا، ابھی تو یہ ہے نہیں، اگلا سٹیپ نہیں، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ یا سلمان، یہ یاد رکھو، پاکستان میں اگر آئین کے ساتھ مزید کھلواڑ کی گئی تو جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے لیے بہت مشکلات ہوں گے۔ ایک بندے نے ایک بابے سے کہا بابا جی دعا کرو، تو اس نے کہا دعا کیا ہوتی ہے؟ بد دعا کیا ہوتی ہے؟ اچھا عمل کرو دعا ہے، برا عمل کرو بد دعا ہے۔ سر آئین کے ساتھ یہ کھلواڑ آپ کے خیال میں نہیں ہے؟ سر معذرت انٹرپٹ کر کے کہ اگر آپ 5 دن میں 60 قوانین منظور کر لیں اور جس پر جو ہے وہ جو ارکان ہیں وہ یہ کہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، ہم اس کو پڑھے بغیر کیسے اپروو کریں، تو وہ آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے سر؟ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، ان ایکسیپٹیبل ٹو دی پیپل آف پاکستان، اور جو عوام کا شعور ہے، انٹیلیجنس ہے، وہ اس کو، اور بات یہ ہے کہ دیکھو پورے سال میں اتنے قوانین نہیں بنتے، ایک ہفتے میں بنتے ہیں، تو یہ قوانین سپریم کورٹ میں اس کو بیڈ لا کہتے ہیں، بیڈ پریسیڈنٹ ہے، اور سپریم کورٹ اگر اپنے فرائض ادا کرے تو اس کو وہ ایک دن میں اچھا سر، میں ذرا سر آپ سے درخواست کروں گا کہ افضل خان صاحب ذرا اس پہ کلیریفیکیشن دے دیں کہ اب کوئی آئینی ترمیم 2/3 اکثریت یہ سب ضروری ہے یا نہیں؟ جیسے کہا جا رہا ہے کہ جی جو بھی یعنی کہ اس میں کوئی سیٹیں جو ہیں وہ کوئی اضافہ اس میں نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ یہ آپ کو اگر یاد ہو تو پچھلے سال سپریم کورٹ میں جب الیکشن کمیشن گیا تھا تو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے میں الیکشن کے لیے تیار ہیں، تو آج سے 1.5 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 7 مہینے میں۔ بالکل، تو ساری دنیا میں ان کو کنڈیم کیا گیا کہ جی آئین میں آپ کو فرض ہے کہ 60 ڈیز یا 90 ڈیز، اور بیسیکلی یہ 45 ڈیز کی پریکٹس ہے، ریہرسل ہے، جو باقی سارا پیریڈ تیاریوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو الیکشن کمیشن بیسیکلی 5 سال سے موجود ہوتا ہے اور وہ تیاریاں کرتا رہتا ہے اور وہ تیار ہوتا ہے، اور اس کا فرض ہی، ورنہ اس کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اس پہ آپ کو میں آپ کے بتاؤں کہ اس کے ممبرز کی جو تنخواہ ہے وہ ہمارے وقت میں آج سے 10 سال پہلے وہ جو تھی آدھا ارب روپے تھی، صرف یہ 5 ممبروں کی تنخواہ، باقی پرسنٹ پریویلیجز اس کے علاوہ۔ اب کتنا ہے اللہ بہت سر میں سمجھ گیا، لیکن اور اگر وہ الیکشن بات سنیں، اگر اس کے لیے ہم قوم اس کو 1 ارب یا آدھا ارب روپے ان پہ خرچ کرتی ہے اور وہ انتخابات کرانے میں ناکام ہوتے ہیں، تو اس کے بعد تو انہوں نے خود ہی پھر آئین کو بھی اور اپنی فرض کو بھی ادائیگی نہیں کی۔ ابھی سر وہ تو ایک الگ بات ہے نا، سوال یہ ہے الگ کہ بات کیا ہے، یہ دیکھو یہ پرائمری بات یہی ہے کہ انتخابات کی طرف جانا چاہیے اور لوگوں کا اعتماد سسٹم پہ بحال ہونا چاہیے۔ سر بس مجھے اتنا بتا دیں کہ آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی، سر یہ بتا دیں بس۔ یہ آپ کس چیز کے لیے پوچھ رہے ہیں؟ سر یہ جو نئی حلقہ بندیاں جو ہوں گی نئی مردم شماری کے تحت، صرف سیٹوں کے لیے پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اگر سیٹوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پڑے گی، ادروائز نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہ بیرسٹر صاحب، سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب کلیریفیکیشن ایک طرح کی آ گئی ہے کہ سیٹوں میں کوئی اضافہ ہونے نہیں جا رہا، جو کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بس اس میں جو ہے حلقہ بندیاں اگر تبدیل بھی ہوتی ہے تو سیٹوں میں کوئی اضافہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ پومیئر صوبائی کی جی بالکل، کیونکہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، ڈی لمیٹیشن ہوگی، کیونکہ آبادی کے تحت ڈی لمیٹیشن بھی ضروری تھی تاکہ سیٹوں کے اندر یہ جو ووٹر ہے اس کی تقسیم اس کے مطابق ہو، اور ڈی لمیٹیشن ایک تقاضا ہوتا ہے ہمیشہ سے الیکشن سے قبل۔ لیکن میری ہمیشہ سے یہ گزارش رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسے اٹھاتی رہی ہے، اور میں ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ سینسس تو ایک آئینی تقاضا ہے، تو ہم لوگ کیوں نہیں اپنے یہ سارے کام ایک وقت کے مطابق کرتے؟ ضروری ہے کہ ہمیشہ سینسس ہے، الیکشن سے بالکل چند مہینے پہلے آئے، جیسے پچھلے الیکشن
2017-18 میں بھی یہ مصیبت بنی تھی اور اس کے بعد آپ کو پھر سر یہ کس نے ایک کرنے ہوتے آئین ہیں؟ کے اندر کرنا پڑا تھا اور پھر آیا تھا. یہ آئینی جو ادارے ہیں انہوں نے ہی کرنے ہوتے ہیں نا. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اسی پہ بات اٹھا رہا ہوں, مردم شماری کرنے والوں پہ بات اٹھا رہا ہوں. پھر الیکشن کمیشن پہ اگر ڈی لمیٹیشن ہونی ہے, دیکھیں یہ جو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں الیکشن آگے ہو جائیں گے, کیا ہونا چاہیے, الیکشن آگے نہیں ہونے چاہیے آئینی طور پہ. 90 دن ہے, اگر آپ اسمبلی پہلے برخاست کرتے ہیں تو 90 دن ہے, 90 دن کے اندر نومبر کے فرسٹ ویک تک یہ الیکشنز لازم ہیں. اور اگر ڈی لمیٹیشن کرنی ہے تو الیکشن کمیشن 5 سال بڑے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے, ڈی لمیٹیشن کر لے, مہینے میں کر لے ایک میں, اس کے بعد 54 ڈیز کا جو ہے وہ انہیں چاہیے پورا الیکشن کا شیڈیول دینے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ان آئینی اداروں کو وقت سے پہلے تیار بھی رہنا چاہیے, ویجیلنٹ ہونا چاہیے اور پہلے اپنے معاملات کو مکمل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ سب سے بنیادی جو کام ہے انتخابات کو اسے ملتوی کرنے لگ جائیں کہ ہماری تیاری نہیں ہے یا بھی معاملات نہیں ہیں. ایک بات بتائیے گا, اور اسے مجھے پتا ہے کہ سیاسی آپ لوگ تو ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے نا وہ وقت پہ ہونے چاہیے. آپ لوگوں کو پتا تو نہیں تھا کہ خان صاحب جو ہیں ان کو گرفتار ہونے والے ہیں, گرفتاری ہونے والی ہے, پہلے سے پتا تھا؟ دیکھیے گرفتاری تو ایک ان کے عدالتی پروسیس کے تحت ہوئی ہے جسے سب نے بھگتا ہے. عمران خان صاحب تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے اتنی باتیں کر دیں, اتنی چیزیں ہو گئیں, بقول ان پہ سینکڑوں مقدمے ہو گئے, لیکن انہیں اریسٹ نہیں کیا گیا جب تک کہ انہیں ٹرائل کے بعد سزا نہیں دے دی گئی. ہم تو وہ لوگ ہیں جنہیں پہلے اریسٹ کیا جاتا رہا. خود عمران خان صاحب کے دور میں ہمیں پہلے اریسٹ کرتے تھے, بعد میں کیسز بننا شروع ہوتے تھے. ہمارے تو بانی قائد کو ڈائریکٹ ہائی کورٹ سے سزائے موت دے دی گئی اور اپیل کا ایک رائٹ تھا. تو یہ تو ہمیں تو کوئی پتہ نہیں, نہ ہم چاہتے ہیں. عدالتی معاملات ہیں, رول آف لا کی باتیں ہم بھی سنتے رہے ہیں تحریک انصاف سے اور انصاف کی باتیں. تو ماشاءاللہ ان کے لیے تو عدالتی دروازے بڑے کھلے ہیں. یہ واحد عمران خان سیاستدان ہیں جنہیں حفاظتی ضمانتیں تھوک کے حساب سے ملی ہیں اور 1.25 سال تک حفاظتی ضمانتیں, کوئی ریکارڈ میں نہیں ہوگا کسی شخص کو 1.25 سال تک حفاظتی ضمانتیں ملتی جائیں اور وہ ریسٹ ہی نہ ہو. یہ بھی تو خوش قسمتی عمران خان کی ہے. عمران خان ہی خوش قسمت ہے کہ ان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں گڈ ٹو سی یو کہہ کے. اور کبھی کسی سپریم کورٹ کے جج نے اس چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جائیے دوستوں کو بلائیں, آج رات کافی شافی پئیں, گپ شپ لگائیں اور کل آپ اپنے گھر. لیکن یہ سارے گلے نا میرا خیال ہے مفتی صاحب مجھے بتائیں کوئی ایک. جی لیکن یہ سارے گلے شاید اب دور ہو گئے ہیں مفتی صاحب, کیونکہ جب ایک روز پہلے انہیں گرفتار کیا گیا تھا وہ بتا رہے لنچ کر رہے تھے, ابھی پہلا نوالا لیا تھا تو وہ ان کو کرنے نہیں دیا. ان کو کہا نہیں جی نہیں, بعد میں آپ کو لنچ کرا دیں گے. وہ پتہ نہیں کہاں جا کے پھر لنچ کرایا. تو مظلومیت کی بات آپ نے سلمان صاحب نکال لی. سوری کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنی مظلومیت نکال لی ان کی آپ نے. نہیں یہ آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے؟ کوئی کھانا کھا رہا ہے, آپ گرفتار کرنے آئے ہیں, اس کو کھانا تو کم از کم کھانے دیں, 2-4 نوالے ہی کھانے دیں, وہ اگلا بندہ لاغر نہ ہو جائے. ایسے ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا بھائی؟ رپورٹ تو یہی ہوا ہے, رپورٹ تو یہی ہوا ہے. مفتی صاحب جی 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 سلمان, ایسا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے نا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو عمران خان نے مجھ پر غداری کے مقدمے کیے اور میں نے یہ اٹک ڈیٹ بھی دیکھی ہے, 28 دن. میں ایک مقدمے میں 88 دن اندر تھا اور اب پتہ چلا کہ سیشن جج کہہ رہا ہے کہ اس قدر فرضی جرم بھی عائد نہیں ہو سکتی. یعنی فرضی جرم عائد نہیں ہوئی اور میں بری ہو گیا اور میں 88 دن اندر رہا. تو یہ مکافات عمل تو ہے, ہم اس کی گرفتاری پر خوش نہیں ہیں, لیکن یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں تو آپ کو نشہ کیوں ہو جاتا ہے, پھر آپ رول آف لا کی بات کیوں نہیں کرتے. عمران خان کا جو حال ہے تو ظاہر پاکستان میں یہ 6ٹھے وزیر اعظم ہیں. حسین شہید سہروردی کو سزا دی گئی ہے, ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا ہے, بے نظیر بھٹو کو نااہل قرار دیا گیا ہے, یہ ہمارے وہ یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا گیا ہے اور میاں نواز شریف کو تعمر نااہل قرار دیا گیا ہے. تو یہ 6ٹھے وزیر اعظم میں یہ پاکستان میں نئی بات نہیں ہے. ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے جو ججز ہوتے ہیں ان کی ریکارڈ زیادہ اچھا نہیں ہے. اب ایک پروسیس سے ان کو گزرنا پڑا اور یہ سزا ہو گئی ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو دروازے کھلے ہیں, وہ سیشن کے اس فیصلے کے بعد جا سکتے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج کو آزاد ہو کر فیصلہ کرنا چاہیے. اگر جرم ہے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے, جرم نہیں ہے تو کسی بے گناہ پر کوئی جرم ڈالنا نہیں چاہیے. ہم اس حالت کے اندر ہماری تو سخت پرخاش مفتی ہے. صاحب لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ یہ تو آئیڈیل سچویشن آپ بتا رہے ہیں مفتی صاحب, یہ تو جی مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران کے درمیان جو حالات چل رہے ہیں, لیکن آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بد انصافی اور بے انصافی نہیں ہونی چاہیے, نہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ اور نہ پی ٹی آئی کے دشمن کے ساتھ. یہاں قانون سب کے لیے ہونا چاہیے, اور چونکہ وہ ایک عدالتی پروسیس ہے تو اس پر میں اور آپ کیا تبصرہ کر سکتے ہیں. سر اب تو فیصلہ ہو گیا, دیکھیے تبصرہ نہیں, ہم کم از کم رپورٹ تو کر سکتے ہیں جو ہو رہا ہو, ظاہر سی بات ہے طاقت میں ہو تو بھی وہ انصاف کے ساتھ چلے. لیکن سوال یہاں پر میں ذرا سلمان صاحب سر آپ کو شامل گفتگو کرتا ہوں کہ یہ جو مفتی صاحب نے بات کی کہ مکافات عمل ہے, اور ٹھیک ہے وہ بڑی انہوں نے ایک ویلڈ پوائنٹ دیا کہ جی وہ خوش نہیں ہے اس بات سے, لیکن دیکھا تو یہی گیا ہے کہ چاہے وہ خود سابق چیئرمین ہو پی ٹی آئی کی یا بانی چیئرمین, اب ہم کہہ لیں ان کو زیادہ بہتر ہے کہ جو بانی چیئرمین ہیں یا بانی ہیں پی ٹی آئی کے, نام ابھی تک پتہ نہیں آج کے بعد لے سکتے ہیں, وہ چل تو رہی تھی آج کوئی ڈاکیومنٹری ایسی. بہرحال یہ بتائیں سر کہ یہ کب تک یعنی کہ مکافات عمل کی بات جو ہے وہ ہم کرتے رہیں گے؟ مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں, مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, وہ کوئی آتا ہے پرائم منسٹر تو مٹھائی بانٹی جاتی ہے, اس کو نکالا جاتا ہے تو مٹھائی بانٹی جاتی ہے. یہ جو ایک وشیس سرکل ہے نا سر, اس میں صرف سیاستدان جو ہیں بس وہی ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی نظام کمزور ہے یا جمہوری نظام کمزور ہے یا آئین کی حکمرانی یا قانون کی حکمرانی کمزور ہے, اس کی ایک بڑی وجہ تو یہی ہے نا کہ ہمارے ہاں بیشتر سیاستدان چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو, مختلف اوقات میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کرتے رہتے ہیں. ابھی مفتی صاحب نے کہا بڑی زیادتی ہوئی ان کے ساتھ, مجھے بالکل اچھی طرح پتہ ہے, لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ پرچے کس نے کرائے تھے, ٹھیک ہے نا, یہ سب پتہ ہے سب کو, اور یہ سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو نااہل ہوئے تھے وہ کس نے کیا تھا. وہ تو یہ بھی سب جس کو پتہ کہہ کے نکل گئے نا مفتی صاحب. میں کہہ رہا ہوں نا, میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کو پتہ ہے بے نظیر بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی کس نے کی, ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی کس نے کی. اچھا اس میں ہمارے سیاستدان جو ہے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے یا ایک دوسرے کی حمایت میں سہولت کاری کا کردار تو ادا کرتے رہے, اس لیے کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں اس طرح سے مضبوط نہیں ہو سکیں. ابھی دیکھیے نا پیپلز پارٹی جو ہے وہ رضا ربانی صاحب جو ہیں جنہوں نے سینٹ میں تقریر کی ہے, اور جس اجلت میں اور جس بےہودہ انداز میں قانون سازی کی جا رہی تھی اس پر جو انہوں نے تقریر کی ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے نا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, وہ سے پہلے بھی وہ آنسو آ گئے تھے, کئی دفعہ کر چکے ہیں. اچھا عرفان صدیقی صاحح نے بھی تقریر کی ہے, لیکن سیاسی جماعتوں نے کیا سیکھا؟ 15 ارکان کے ساتھ, آپ اندازہ لگائیے قومی اسمبلی میں 15 ارکان کے ساتھ یہ بل پاس ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ چاہے اب پچھلی حکومت کرتی رہی ہے, اس سے پچھلی حکومت کرتی رہی ہے, چاہے وہ آرڈیننس کی صورت میں کرتی تھی. سر مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ نے پارلیمانی سیاست کو تماشا بنا دیا ہے, آپ نے پارلیمانی سیاست کو چلنے ہی نہیں دیا اس طرح سے جس طرح سے چلنا چاہیے. اگر عمران خان کی حکومت اسکرپٹڈ تھی اور اس کے اندر وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائی ہوئی تھی, آج جو جس طرح سے شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور برملا کہتے ہیں مجھے اس پہ کوئی گلہ نہیں ہے, مجھے اس پہ کوئی شکایت نہیں ہے, مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے. تو آج یہ جو ابھی دیکھیں نا, میں آپ کو یہ جو ابھی آپ نے مردم شماری کی بات کی ہے, مراد علی شاہ صاحب کا پرسوں کی کلپ موجود ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری سیریس ریزرویشنز ہیں اور ہم جو ہے ہر صورت میں الیکشن کو آگے نہیں جانے دیں گے, یہ کہا نا انہوں نے. لیکن جو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا ہے اس کا منٹس اٹھا کے دیکھیں, اس میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہے, اس میں سب ایگری کر کے آئے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں, یہ میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا, مجموعی طور پہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اگر اپنے ذاتی مفادات کے تحت ایک مخصوص وقت میں ایک رول پلے کریں گی, ایک مخصوص وقت میں ایک اور رول پلے کریں گی, تو اس کا عملی نتیجہ پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کی کمزوری کی صورت میں نظر آتا ہے. اور جو آج ہے, آج پاکستان میں جمہوریت جو ہے, اب آپ دیکھیے نا آئین اور قانون کی حکمرانی کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں, سب کو پتا ہے کہ آئین کہاں کھڑا ہے, سب کو پتا ہے قانون کہاں کھڑا ہے, سب کو پتا ہے انسانی حقوق کہاں کھڑے ہیں, صرف کردار بدل جاتے ہیں نا, کردار بدل جاتے ہیں. کل کسی اور کے ساتھ ہو رہا تھا, آج کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے, شاید کل کسی اور کے ساتھ ہوگا. یعنی ایک مکافات عمل جو ہم نے بچھایا ہوا ہے اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں نا. بالکل, مجھے ایک ذرا کوئکلی بریک لینے دیں, پھر ہم ظاہر ہے کیونکہ نمائندگی ہے ہمارے پاس تو ہم پوچھ لیں گے کہ یہ جو ایک سلسلہ ہے اس کو کہیں بریک لگے گی جا کے, یہ سہولت کاری کی جو آپ بات کریں. بریک لیتے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بیک جی, آخر ایسا کیوں ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ
یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کی بات ہے، جس طرح ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ جس طرح سے بل جو ہیں وہ منظور ہوئے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ منظور ہوئے ہیں، تو یہ بھی کہا گیا کہ جی یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ کھلواڑ کرتا کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ آئین یا اس میں ترامیم، یہ جو منظوریاں، یہ جو بل پاس ہوتے ہیں، یہ پارلیمنٹ سے ہوتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں سیاستدان آتے ہیں، اور سیاستدان ہی ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہوتے ہیں، اور نہ جانے پھر کون جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بیرسٹر عامر حسن صاحب آپ موجود ہیں. مفتی صاحب ذرا اس سے پہلے کہ اس یعنی کہ جو میں نے سوال اٹھایا ہے اس کی طرف آئیں، ذرا کوئکلی بتائیے گا جو ابھی مردم شماری کے جو نتائج سامنے آئے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2.55% جو ہے وہ سالانہ یعنی کہ شرح ہے جس اعتبار سے پاکستان میں اس وقت آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس پر آپ کو کوئی تشویش ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں، مینجمنٹ ٹھیک ہو پھر تو آبادی بڑھنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ چین آزاد ہوا ہے نا، ہمارے بعد آزاد ہوا ہے، ان کی آبادی ہم سے بہت زیادہ ہے، لیکن ان کی مینجمنٹ ٹھیک ہے. اور جب مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی آپ ایسی سہولت فراہم نہیں کر سکتے جو انفراسٹرکچر سے تعلق رکھتی ہے، بنیادی انفراسٹرکچر سے تعلق رکھتی ہے. آپ وہ سہولت دے سکتے ہیں تو آبادی تھوڑی بھی ہو تو بھی نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ سہولت دے سکتے ہو ٹھیک منظم طریقے سے پھر تو ایسی کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ مینجمنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے نا، اس لیے پریشانی تو پھر ہوتی ہے کہ ہماری مینجمنٹ کیوں ٹھیک نہیں. اچھا بیرسٹر صاحب، یہ خیبر پختونخوا میں جو ہے نا وہ شرح نمو یعنی کہ جو شرح نمو ہے، ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ گروتھ ریٹ نہیں بڑھتا، ہمارے یہاں بچوں کی گروتھ جو ہے وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہ ماشاءاللہ کہہ لیں جو بھی زیادہ ہوتی ہے. 2.38 ہے خیبر پختونخوا میں، اور پنجاب میں 2.53، سندھ میں 2.57 ہے. تو میں آپ کا اس پہ ذرا موقف لینا چاہوں گا کہ اس پر کوئی پیپلز پارٹی کو، سندھ کو کوئی تشویش ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے تیزی سے اور وسائل ویسے نہیں ہے؟ آج بھی چلے جاؤ سندھ کے شہری علاقوں میں چلے جائیں، آپ کراچی میں چلے جائیں تو وہاں پر اسی بات کا تو ایک رونا رویا جاتا ہے کہ جی وسائل نہیں ہے. دیکھیے مسائل تو پورے ملک کے پاس نہیں ہیں، اور یہ جو پاپولیشن پلاننگ تھی یہ بھٹو صاحب نے 70s میں یہ منسٹری آئی، اور یہ آئی جب یہ چیزیں بہت پرانی تھی اور سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ معاملات اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اور ان چیزوں کو دیکھنا، بہت سے ترقی یافتہ ملکوں نے اسی طرح دیکھا ہے. ابھی مفتی صاحب نے جو بات کی چائنا کی، وہاں پہ بھی تو پابندی ہے کہ آپ بچوں کی ایک مخصوص تعداد سے اوپر نہیں جا سکتے ہیں. پاپولیشن کو انہوں نے بہرحال کنٹرول کیا، نہیں تو ان کی آبادی تو بہت زیادہ تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاپولیشن ہی آپ کے پاس وسائل نہ ہو، کسی گھر کی مثال لے لیں جس گھر کے اندر وسائل نہ ہوں اور آپ وہاں پہ آبادی بہت زیادہ ہو تو کس طرح پورا کریں گے اگر ارکان زیادہ ہو. تو یہ تو سب کو سوچنا پڑے گا. ریاست میں پالیسیز بھی بنتی ہیں اور نہیں بھی. لیکن میں سلمان بھائی یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ابھی گفتگو سلمان عابد صاحب فرما رہے تھے وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ تاریخ کا یہ المیہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے سیکھ نہیں رہی ہے. دیکھیں ہم تو سب سے پرانی جماعت ہیں، ہم تو کبھی اسٹیبلشمنٹ پہ، ہمارے لیے تو نہ کبھی کوئی حمید گل بنا ہے، نہ کبھی کوئی شجاع پاشا بنا ہے، نہ کبھی کوئی جنرل ضیاء آیا ہے، اور نہ کبھی کوئی فیض حمید بنا ہے. ہم تو ایک اگر یہ ہمارے پہ کبھی کہتے ہیں جنرل ایوب کا، تو وہ تو اس وقت پیپلز پارٹی نہیں تھی، بھٹو صاحب نے اسی کے خلاف جدوجہد کی، جماعت بنائی. اس کے بعد ہم جدوجہد کرتے آئے ہیں. اچھا جب ہم نے جدوجہد کر کے پاکستان کو جمہوری لحاظ سے ایک آگے لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک بچہ جمہورہ جسے کہ بلیو آئیڈ کہتے ہیں وہ پیدا کیا جاتا ہے. اچھا جب اسے بھی کوئی کاٹتا ہے یا ڈستا ہے تو اسے بھی سمجھ آتی ہے کہ جمہوریت ہی ٹھیک ہے. جب اسے ہم ٹھیک کرتے ہیں تو ایک نیا بچہ جمہورہ ایجاد ہو جاتا ہے. اچھا وہ جو بچہ جمہورہ ہے وہ بات ہی نہیں سنتا، بات ہی نہیں کرتا. دیکھیے کچھ سیکھنا بھی چاہیے. میاں نواز شریف صاحب رہے جنرل ضیاء کے ساتھ، جب انہوں نے جنرل مشرف کا مارشل لاء دیکھا، ہم بیٹھے، ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. عمران خان صاحب کو بڑا تاؤ تھا، بڑا ترم خان تھے اس وقت جب جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات تھے یا جنرل فیض کو وہ بنانا چاہتے تھے. لیکن جب وہ چلے گئے، یہ 1.25 سال کا ٹائم تھا کہ وہ سیاسی قوتوں سے گفت و شنید کرتے بیٹھتے. انہوں نے ایک دفعہ بھی کسی سیاسی جماعت سے بیٹھنے کی بات نہیں کی. انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ سے کی. گلہ یہ کیا کہ مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے، میری حکومت کیوں نہیں بچائی، مجھے دوبارہ
کیوں نہیں بناتے, میری پارٹی کو دوبارہ مضبوط کیوں نہیں کرتے؟ تو وجہ یہ ہے کہ سیکھنے والے سیکھتے نہیں. جب ہم تو سیکھ کے بیٹھے ہیں, منتظر ہیں کہ پاکستان کے اندر نئی کوئکلی صرف جب زرداری صاحب نے پاکستان بیان کے دیا اندر تھا نئی کہ ہم اینٹ سیاسی جماعتیں نہ بنائی آپ جائیں, آتے ہیں جی 3 سال کے لیے, ہم نے ہمیشہ رہنا ہے, ایک بیان دیا تھا, اس کے بعد پھر وہ بالکل منظر سے غائب ہو گئے تھے. جب واپس آئے تھے تو آپ کے خیال میں کہ وہ معاملات کو طے کر کے آئے تھے یا بس خود بخود جگہ بن گئی تھی؟ سلمان حسن, میں نے بھی ایک بات دیکھیے, ہم نے جو کہا تھا, ہم نے جو بات کہی تھی وہ تو پوری رہی. وہ 3 سال کے لیے ہی آتے ہیں, چلے گئے نا, ہم تو موجود ہیں. ہم نے اگر کہا تھا تو وہ پورا کیا تھا. اب ہر دفعہ آپ ہم سے یہ توقع, سلمان بھائی سن تو لیں, آپ اب چاہتے ہیں کہ ہم گولی کھائیں ہر دفعہ سر کے اوپر. ہم نے کھائی ہے, ہم نے لڑے ہیں. آج کہاں ہیں وہ سیاسی جماعتیں جو کہتی ہیں ملینز فالوورز ہیں؟ نکلا تو ایک نہیں. ہم تو نکلتے رہے ہیں, ہم تو مارے کھاتے رہے ہیں, ہم تو کلے سے جاتے رہے ہیں, جیلیں بھرتے رہے ہیں, پکڑ لیا نا, گرفتار کر لیا. اچھا مفتی صاحب کوئی بھی سر لاسٹ منٹ ہے, درجن 2 درجن انڈوں کی تعداد میں نکل رہے ہیں, کارکنوں کی تعداد میں نکلیں, یہ درجن انڈے نہیں چلیں گے. ساتھ میں رسول صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو آپ شکایت کرتے ہیں, یہ جو منظر یہاں پر جو جماعت ہے, یہ سب سے ہی شکایت ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کا کہ وہ کمپرومائز نہیں ہوئے اور انہوں نے موت کو قبول کیا. لیکن کیا بعد میں ہم نے بھٹو کا راستہ اختیار کیا یا ہم نے کوئی اور راستہ اختیار کیا؟ جو بات آپ کر رہے ہیں, آپ ٹھیک کر رہے ہیں, اس میں تمام سیاسی جماعتیں اس کے اندر شامل ہیں, اور خاص کر وہ جماعتیں جو وزیر اعظم بنا سکتی ہیں. تو ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وزیر اعظم نہیں بنا سکتے. تو اس وقت پھر یہ سارا فلسفہ بھول جاتے ہیں, اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے, اس کو بالکل سر. وہ ایک میں معذرت کے ساتھ سر وقت ختم ہو گیا ہے, سلمان عابد صاحب کو بھی سر جاتے ہیں, صرف یہ ہے کہ جو ایک جملہ ہے جو ہم نے کہا کہ کیس جو ہے نا کسی کا بھی, چاہے عدالتوں میں کہیں بھی ہو, وہ اس وقت اسٹیبلش ہوتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا کیس خراب ہو جاتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.